बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ़। पेश खिदमत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम सादिक़ आले मोहम्मद। जैसा कि आपको मालूम है, माह रबीउल अव्वल का महीना बाबरकत महीना, यानी एक ऐसी ज़ात जो ख़ातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना, कि आप ही के जानशीन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी आमद है। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपके सामने कुछ अशार जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से हैं वो आप सब के पेश खिदमत हैं। खलाक़ दो आलम का ऐसा शाहकार इमाम सादिक़ हैं, सरकार रिसालत मुआब का ज़िंदा किरदार इमाम सादिक़ हैं। मालिक से गर तस्दीक़ नहीं, फिर कोई बशर सिद्दीक़ नहीं, और हर दहर की सच्चाई का मेयार इमाम सादिक़ हैं। और जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम चैनल विन पर समाअत फरमा रहे हैं, जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से हैं, तो ठीक उसी तरीक़े से आज फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं और हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक बेहतरीन शख्सियत, ख़ूबसूरत शख्सियत, और जिनकी हम यूँ कह सकते हैं कि आपका जो तारुफ़ है मोहताज तारुफ़ नहीं है, मौलाना अरशद हुसैन मूसवी साहब से। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना साहब का। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरीक़े से देखा जाए, ये हमारा टॉपिक है सादिक़ आले मोहम्मद, और इसके पहले रज़ा साहब के साथ हमारा कुछ प्रोग्राम रहे, 5 एपिसोड थे। तो नाज़रीन ठीक इसी तरीक़े से मौलाना साहब के साथ ये भी हमारे 5 ही एपिसोड हैं, और हम चाहेंगे इन 5 एपिसोड में उन बातों को आप तक पहुँचाएँ जो यकीनन आज जिसकी मुआशरे और समाज को ज़रूरत है। सबसे पहला हमारा आपसे यही सवाल है कि जिस तरीक़े से देखा जाए, सादिक़ आले मोहम्मद जो लक़ब मिला आपको, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को टाइटल दिया गया, वो कहाँ से मिला और इसके पीछे क्या मसला रहा जो आपको ये लक़ब मिला? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं अपने वक्त के इमाम और जुमला मोमिन मोमिनात और आप हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इन 2 मुनासिबतों से कि जो बड़ी अज़ीम मुनासिबतें हैं। एक रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, और दूसरे सादिक़ आले मोहम्मद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और शुक्रगुज़ार हैं परवरदिगार के कि अल्लाह ने हमको इन शख्सियतों से वाबस्ता रखा और इन शख्सियतों का तारुफ़ कराया। बेहतरीन और जिसको कहा जाए कि एक ऐसी नेमत अल्लाह ने हमको अता की है कि जिसको हम लोग ज़िंदगी भर अगर इसका शुक्र अदा करें तो अदा नहीं कर सकते। अच्छा, ये मुनासिबत भी देखा जाए कि आपको सादिक़ आले मोहम्मद, जैसे आपने सवाल किया कि आपको सादिक़ आले मोहम्मद कहा जाता है, और आपकी विलादत भी उस शख्सियत के साथ है कि जिसको सादिक़ के नाम से जाना गया। उनका टाइटल भी सादिक़ था, जबकि वो टाइटल जो होता है वो दिया जाता है, नाम खुद रखते हैं, यानी वालिदैन रखते हैं, खानवादे से जो मुताल्लिक़ लोग होते हैं जो वो नाम रखते हैं। तो नाम जो होता है वो रखा जाता है, टाइटल मुआशरा या लोग रखते हैं जो सिफ़त देखते हैं शख्सियत में। तो यही सिफ़त रसूल अकरम में भी थी कि आपको सादिक़ और अमीन कहा गया, और यही सिफ़त जो है, हालांकि सारे मासूमीन में सिफ़त पाई जाती है, लेकिन मख़सूसन छठे इमाम में सिफ़त का पाया जाना और इस नाम से, इस टाइटल से आपको मुलक़ब करना और उनको लक़ब दिया जाना, इसमें भी एक कई अक़वाल हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि ख़ुद रसूल अकरम ने जब अपने जानशीनों को गिनवाया, उसके बाद सबके नाम बताए, उसमें बताया था कि एक आपकी नस्ल में एक जाफ़र और आएंगे, लेकिन वो जाफ़र जो होंगे उनको जाफ़र कज़्ज़ाब के नाम से उनको मुलक़ब किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दावा इमामत किया था। और उसके बाद जो है वो 11वें इमाम के बाद जो है वो जब 12वें इमाम पर्दे ग़ैब में थे तो वो अपने को बहैसियत इमाम सामने लाए और नमाज के लिए भी आगे बढ़े, तो उनको कज़्ज़ाब कहा गया कि ये झूठा दावा इन्होंने किया था। लिहाजा इस नाम से, क्योंकि आपका नाम भी जाफ़र था, छठे इमाम का भी नाम
جعفر تھا، تو اس نام سے اس نام میں کہیں اختلاط نہ ہو جائے، یہ مخلوط نہ ہو جائے اور لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ مراد کون سے جعفر ہے۔ مثلا کوئی حدیث ہے کہ جعفر نے بیان کی تو اب یہ کون جعفر تھا، تو اس لیے آپ کو صادق کے نام سے، صادق کے لقب سے پہچانا گیا، اور یہ ایک وجہ بتائی جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ کو صادق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا قول سچا تھا اور آپ کی باتیں سچی تھیں، اور آپ نے جو فرمایا وہ سچ تھا۔ جیسا کہ رسول اکرم نے، ان کا دور اگر ہم تجزیہ کریں، اس دور کا تجزیہ کریں تو اس دور میں جھوٹ عام تھا اور بے ایمانی عام تھی، لوگوں میں امانت داری نہیں تھی، کہ معاشرہ تھا ایک ملوث ایسا مقدر معاشرہ تھا کہ جس میں کرپشن وغیرہ بے پناہ زیادہ تھا، اور اس زمانے میں لوگ جھوٹ فریب کا سہارا لیا کرتے تھے۔ لیکن 40 سال آپ نے اپنی زندگی میں رسالت سے پہلے صداقت سے گزاری اور امانت داری سے گزاری، کہ کفار مکہ کے جو آپ کے اوپر ابھی آپ نے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اور اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تھا، نہ رسالت کا اعلان کیا تھا، لیکن آپ کو جو ہے لوگ دیکھ کے ان کی صفت کو دیکھ کے آپ کو صادق کہنے لگے تھے کہ صادق، اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے اور ان کو سچا جانتے تھے کہ جب آپ نے اعلان رسالت کرنا چاہا تو سب سے پہلے اقرار یہ لیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو اتنا یقین تھا ان کی باتوں پر کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، کفار تھے اور کافر کفر کا ماحول تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوگا لشکر تو ہم آپ کو جھٹلائیں گے نہیں، یعنی اتنی حد تک ان کو یقین تھا ان کی صداقت پر۔ تو ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، ہو سکتا ہے ہم نہ دیکھ پا رہے ہیں لیکن محمد جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ تو یہ ایک صداقت کا انہوں نے اپنا ایک لوہا جو منوا لیا تھا۔ ویسا ہی اگر آپ دیکھیں ماحول امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس زمانے میں بھی پرآشوب ماحول تھا، اور لوگ جو ہیں ان کی باتوں کو ولو ایک مثلا جو ان کا علمی دور تھا، میں ابھی انشاءاللہ اس بات کو اور تفصیل سے وضاحت کروں گا اس بات کی کہ علمی دور تھا، وہ علمی باتیں جو انہوں نے بیان کی اپنے آنے والے زمانے کے متعلق، اور جو سائنس کے متعلق چیزیں بیان کی، اور بہت سی چیزیں بیان کی، لوگ اس زمانے میں ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ کون سی باتیں بیان کریں۔ مثلا خلیفہ وقت آیا، اس نے دیکھا مسجد میں امام جو ہے کچھ بیان کر رہے ہیں، بیٹھا کچھ دیر، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ اسٹرونومی کا درس دے رہے تھے مثلا، وہ چلا گیا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کے ذہن سے پرے تھی وہ باتیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اول فول معاذ اللہ بک رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہنسی اڑانا ان کی بات کا اور یقین نہ کرنا، اعتبار نہ کرنا، لیکن وہ سچ باتیں بیان کر رہے تھے۔ آنے والے زمانے میں وہ سب باتیں جو ہیں، وہ جب انسان نے ریسرچ کی، اس پہ تحقیق کی، تو باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ تو وہ لوگ کہ اس زمانے میں ایک اعتبار سے ان کو جھٹلایا جا رہا تھا، لیکن ان کی باتیں سچ تھیں۔ تو یہ وجہ بھی ہے کہ ان کو صادق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو کہتے تھے وہ سچ تھا، وہ کوئی جھوٹ نہیں کہتے تھے، اور سچ باتیں انہوں نے کہیں۔ تو ایسی شخصیتوں کے بیچ میں جو ماحول رہا ایک جاہلیت کا، جہاں پر آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ جس سے لوگوں نے مطلب استفادہ حاصل کیا اور آگے بڑھے، تو وہیں پہ ہم آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ ایک فقہ سے ریلیٹڈ ہے بات کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو فقہ سے منسوب کر دیا گیا، مثلا آج کے دور میں جس کو دیکھو زیادہ تر زبان پہ رہتا ہے کہ فقہ جعفریہ کی بات کی جاتی ہے، وہیں اگر ہم یوں کہیں کہ فقہ محمدی کی بات کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ کیا فقہ محمدی نہیں ہو سکتا؟ اگر فقہ جعفری کی بات ہوتی ہے، سے منسوب کیا جاتا ہے فقہ سے، تو کیوں؟ بڑا اچھا سوال ہے اس میں، اور اس کو کہیں کہیں کہ فقہ جعفری کو ہم فقہ محمدی کیوں نہیں کہتے؟ تو ایک تو یہ کہ رسول کی حدیث بہت مشہور معروف حدیث پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور یہاں پر کوئی سن اور سال کا بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو کرامات اور جو کمالات نبی کریم میں پائے جاتے ہیں، مثلا عصمت، تقوی، عبادت، علم، جتنی بھی صفات ہیں، بس رسالت اور منصب نبوت کو چھوڑ کر ساری صفات جو ہیں وہ معصومین میں، اماموں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ کہیں کہ فقہ جعفری ہے، فقہ محمدی ہم تضاد ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہ جعفری وہی ہے جو فقہ محمدی ہے۔
بس یہ کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد جو معصومین امام آئے تو ان کو وہ مہلت نہیں مل پائی کہ جس میں وہ اب کھل کر بیان کر سکیں فقہ محمدی کو. یعنی وہ جو فقہ محمدی ہے وہ الگ نہیں ہے, وہ معصومین نے وہی بیان کی ہے, چاہے وہ مولا علی ہوں انہوں نے بھی وہی فقہ بیان کی ہے, اور چاہے امام حسن ہو, چاہے امام حسین ہو, زین العابدین علیہ السلام ہو, تو ان معصومین نے بھی وہی چیز بیان کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, چاہے وہ شریعت سے متعلق ہو یا کوئی بھی. اتنا زیادہ زور جو جعفری پہ دیا جاتا ہے تو بھائی فقہ زین العابدین, فقہ امام محمد باقر, صرف فقہ جعفری پہ اتنا زور کیا. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مثلا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مطلب جنگ کربلا, اتنا بڑا عظیم سانحہ جو اتنا بڑا عظیم واقعہ جو ہوا کربلا میں, تو اس وقت بھی امام کو بھی موقع نہیں ملا کہ وہ رسول کی اس فقہ کو پوری طرح سے بیان کر سکیں یا وہ مشن پورا ہو سکے, وہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو پایا. زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں بھی امام کے اوپر ہر طرف نگاہ تھی, حتیٰ کہ امام کو اتنا احتیاط کرنا پڑی کہ انہوں نے کھل کے وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے, بسا کہ وہ مطلب معارف اسلامی کو اور کھل کے بیان کریں, دین کو بیان کریں, تو انہوں نے سہارا جو لیا وہ دعاؤں کا لیا. یعنی رسول کی حدیث اس طرح سے یہ آل محمد کو بیان کرنا ہے تو کس طرح سے ان کے فضائل کو بیان کریں, دعاؤں کا سہارا لیا. مثلا صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ یا زبور آل محمد بھی جس کو کہا جاتا ہے, یہ چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اور اس کے لیے اس کی ایک خصوصیت ہے, میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ یہ جو صحیفہ کاملہ ہے اس کے لیے امام صادق علیہ السلام سے اس میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ مولا یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے کیا یہ وہی ہے جو آپ کے جد نے بیان کی ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا, سند دی, کہا کہ یہ بے نہیں وہی ہے, یعنی ایک حرف کا زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت معتبر کتاب ہے. تو دعاؤں کا مجموعہ, دعاؤں کے ذریعے سے آپ نے تبلیغ کی, اور دعاؤں کے ذریعے سے ہر جگہ پہ آپ دیکھیے صلوات کا انہوں نے سہارا لیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس سے ایک اہل بیت کی طرف متوجہ کرانا اور معارف اسلام کو بیان کرنا دعاؤں کے ذریعے سے. یا مثلا زیارت امین اللہ جو بڑا اس کا استحباب ہے کہ آپ جب جائیے قبر امیر المومنین علیہ السلام پر تو زیارت امین اللہ پڑھیے, یا کسی بھی معصوم کی قبر پہ جائیے, زیارت کرنے جائیے ان کے روضے پر, تو زیارت امین اللہ مستحب ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ شروعات میں جو ہے وہ لہجہ الگ ہے اور بات کا لہجہ الگ ہے. گویا کہ ان کے اوپر کوئی تجسسی نگاہیں رکھے ہوئے تھا کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو امام کا لہجہ جو عارفانہ لہجہ, یعنی خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ان لوگوں نے اس ماحول میں کیسے ممکن تھا کہ وہ اس طرح سے پوری مقصد رسالت کو بیان کر سکیں. تو ان کو موقع نہیں مل پایا ویسا کہ جیسا پانچویں امام اور چھٹے امام کو ملا. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پانچویں چھٹے امام کو موقع کیسے ملا. تو وجہ یہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد سے انقلابات برپا ہوئے, اور خون حسین کو لے کر کے یا لسارات الحسین, اور اس طرح سے ثورت التوابین وغیرہ بہت سے انقلابات پرچم بلند ہوئے کہ ہم جو ہیں خون حسین کا بدلہ لیں گے. تو اس میں سے ایک فرقہ جو تھا وہ عباسی فرقہ تھا, جو رسول کے چچا ان کی اولاد میں سے. تو وہ لوگ بھی اسی کو نعرہ بنا کر ایک سہارا لیا انہوں نے, حالانکہ ان کا مقصد جو تھا وہ واضح تھا. یعنی امام سمجھ رہے تھے کہ ان کا کیا مقصد ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کے خون کا بدلہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے, ان کا منشا جو ہے وہ کرسی حاصل کرنا ہے, تخت خلافت بنائے. اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں تھا کہ جب لوگ بیدار ہو رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو جب معلوم ہوا, خبر شہادت ملی, تو اس لیے وہ انقلابات برپا کر رہے تھے اور خون جوش مار رہا تھا اور لوگ ان کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے. تو یہ ماحول جو بن گیا تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس دونوں میں آپس میں درگیری, جنگ اور تصادم یہ شروع ہو گیا تھا. تو کیونکہ ہر حکومت نے معصومین امام پر نگاہ رکھی کہ کیا کر رہے ہیں, لیکن جب یہ جنگیں شروع ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ اس دوران ان کی توجہ, چاہے بنی امیہ ہو چاہے بنی عباس ہو, ان کی توجہ تھوڑی سی ہٹ گئی تھی ان کی طرف سے کہ وہ اپنی جنگوں میں مصروف ہو گئے. لیکن بہرحال ان کو تنہا نہیں چھوڑ, ان کو پھر بھی پریشر تھا اور ہر طرف سے دباؤ تھا, ان کے اوپر نگاہیں تھیں. لیکن بہرحال امام کو یہ موقع مل گیا. تو پانچویں امام اور چھٹے امام نے اس کام کا آغاز کیا کہ وہ کثرت سے رسول کی حدیثیں اور رسول کی سیرت کو, قرآن کے پیغام کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا, اور وہ احکام
وہ حدیثیں جو ہمارے تک پہنچی ہیں اس میں زیادہ تر حدیثیں جو آپ کو ملیں گی معصومین سے جو منسوب ہے روایت ہیں وہ آپ کو چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے ملیں گی. لہٰذا آپ دیکھیے جیسے بہار الانوار ہیں 110 جلدیں ہیں 110 والیوم ہیں اس کی, اس میں آدھی جو بہار الانوار کی جلدیں ہیں یعنی تقریباً 55 جلدیں, اس میں آپ کو قال الباقر یا قال الصادق ملے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے یا ہم کو جو احکام ملے ہیں وہ زیادہ تر ہم کو انہی دو معصومین سے, خاص کر امام صادق علیہ السلام سے ملے. اس لیے آپ کو اسی لیے ہماری فقہ کو فقہ جعفری سے کہا ہے منسوب کیا تھا. یونیورسٹی کی بات آتی ہے, آج پوری دنیا میں یونیورسٹی ہیں, لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی جسے ہمارے اور ہم سب کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کیا, یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک مجلسوں میں سنا, اور اس کی وضاحت ہم چاہیں گے تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بھی آپ پیش کر دیں, اور کیا سچائی ہے اس کے سلسلے. جی ضرور. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یونیورسٹی کا قیام امام صادق علیہ السلام نے کیا, یقیناً یہ 100% سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایسی یونیورسٹی تھی کہ جس کے مؤسس تھے اس کا استاد جو تھا وہ سارے سبجیکٹ اور سارے موضوعات پر حاوی تھا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں سبجیکٹ کے ماہر ہیں یا فلاں سبجیکٹ کے ماہر ہیں, لیکن ہر سبجیکٹ اس میں احاطہ کیے ہوئے تھے اس کو, اور جو علم جس زبان میں بھی پوچھنے آتا تھا یا علم حاصل کرنے آتا تھا اس کو ملتا تھا. تو چھٹے امام نے یونیورسٹی کا قیام کیا, یہ حقیقت ہے. اور یہ بلکہ یوں کہوں کہ چھٹے امام نے نہیں بلکہ اس کی بنیاد جو ہے پانچویں امام نے رکھ دی تھی. میں نے جیسے کہا کہ چوتھے امام کو موقع نہیں مل پایا اس زمانے کے اعتبار سے, اس زمانے کے پرآشوب ماحول کے اعتبار سے, لیکن پانچویں امام کو جب یہ موقع ملا تو دیکھیے اصل جو مقصد ہے دین کا, جو مشن لے کر رسول اللہ آئے تھے, اگر ہم اس پہ غور کریں تو رسول اللہ کس مشن کو لے کر آئے تھے, اصل کیا چیز تھی جس کو بتانے آئے تھے, پھیلانے آئے تھے. ایک تو حدیث ملتی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو اس کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دوں. ایک تو یہ مقصد آپ کا تھا. دوسرا مقصد کیا تھا جس کی وجہ سے آپ مبعوث ہوئے, وہ سورہ جمعہ میں موجود ہے, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو جہالت سے نکالنا اور علم کی روشنی سے آشنا کرانا, تو اصل مقصد جو نبی کا تھا وہ لوگوں کو جہالت سے نکالنا. پہلے جو پرانی رسموں میں جاہلانہ رسموں میں مبتلا تھے, ان رسموں سے ان کو زنجیروں سے چھڑا کر ان کو آزاد فضا میں لے کر آنا, اور ان کو عقل اور شعور اور بیداری اور تدبر اور تفکر ان سب چیزوں سے آشنا کرنا. یہ جملے ایسے ہیں آپ کو قرآن میں ملیں گے جگہ جگہ. فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, علم کیوں نہیں حاصل کرتے, کیا علم اور جہالت ایک جیسے ہو سکتے ہیں, کیا اندھیرا اور روشنی. یہ قرآن قدم قدم پہ انسانی ذہن کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو علم جو ہے وہ اہم چیز ہے. روشنی, علم, اخلاق, یہ سب چیزیں رسول کا مشن جو تھا وہ علم تھا. لیکن بہرحال زمانہ اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا, یہ اس بات کے لیے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ دیگر امام جو ہیں اس کام کو آگے بڑھا سکیں. لیکن جب پانچویں اور چھٹے امام کو موقع ملا تو پانچویں امام کو ایسی موقع ملا تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا, مسجد سے درس دینے کا آغاز شروع کیا. اور جب درس دینا شروع کیا تو لوگوں کو جب معلوم ہوا تو لوگ جوک درس حاصل کرنے کے لیے, علم کے جو شوقین تھے, جو علم کے پیاسے تھے, وہ درس حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. تو یہ امام صادق علیہ السلام نہ صرف چھٹے چوتھے پانچویں امام بلکہ چوتھے امام کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا. یعنی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی جو ان کی تربیت ہوئی وہ چوتھے امام کے آغوش میں. لیکن جب 15 سال کا آپ کا سن تھا تو امام زین العابدین السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. تو اپنے والد ماجد اور امام کے ساتھ جو انہوں نے اس جہاد میں اور اس مشن میں انہوں نے قدم رکھا. اور پانچویں امام کے ساتھ ساتھ آپ بہت سے ایسے مسائل تھے, لوگ پوچھنے آتے تھے کہ اس کا مسئلہ کا جواب کیا ہے, تو پانچویں امام اور چوتھے امام کہتے تھے یہ جواب تو ایسا کہ ہم لوگ کیا ہمیں بیٹے سے پوچھ لو. تو جیسے فقہ کی تعلیم کے علاوہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور دیگر علوم پر بھی مطلب کچھ ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں کو. جی بالکل کیا ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ صرف وہاں پر فقہ ہی نہیں پڑھائی جاتی تھی بلکہ مختلف علوم کے لوگ آ کر وہاں پر علم حاصل کرتے تھے, اور مختلف ملکوں سے لوگ آ کر علم حاصل. اچھا, جیسے سننے میں آتا ہے آج فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ جو تینوں سبجیکٹ ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین ہے.
بھی میں بیان کرنے جا رہا تھا اس بات کو کہ کیونکہ جو امام کی یونیورسٹی تھی اس میں نہ صرف فقہ اور ایک عام ذہن بنا رہتا ہے ہم لوگ کا کہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف فقہ سے متعلق وہاں پہ درس پڑھائے جاتے ہوں گے, عربی پڑھائی جاتی بہت اہم مسئلہ ہے, یا مثلاً عربی گرامر پڑھائی جاتی ہوگی یا حرام و حلال چیزیں بتائی جاتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ بھی چیزیں بتائی جاتی تھیں, لیکن اس یونیورسٹی میں لوگ سائنس بھی سیکھنے آتے تھے, کیمسٹری بھی سیکھنے آتے تھے, میتھمیٹکس بھی سیکھنے آتے تھے, الجبرا بھی سیکھنے آتے تھے. اور یہی جابر ابن حیان تھے, وہ فادر آف کیمسٹری بھی کہلاتے ہیں. یعنی کیمسٹری کی بنیاد, یعنی کیمسٹری میں وہ مختلف علوم و بہت سی چیزوں کا انہوں نے جو انکشاف کیا ہے, مثلا ایسڈ کا, مختلف ایسڈ کا جو انکشاف کیا ہے وہ خود جابر ابن حیان نے کیا ہے. تو یہ ایک بارز ترین شخصیت ہیں, اور یہ ایک ہی نہیں ہے, بہت سے ایسے شاگرد ہیں کہ جو آپ کی یونیورسٹی میں اس طرح سے درس حاصل کرتے تھے اور امام سے استفیض حاصل کرتے تھے, علم جدید علوم جن کو ہم کہتے ہیں, ان جدید علوم کا فیض حاصل کرتے تھے. بہت خوب مولانا صاحب, بہت اچھی وضاحت کی آپ نے, صحیح معنوں میں مزہ آ گیا جس طریقے سے ایک علم کی بات. ہم ناظرین ان ایپیسوڈز کو خاص کر آپ بالکل یہ مت سوچ کے دیکھیے کہ ہم جو ہیں کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈسکشن مولانا یا حسن آصف کی چل رہی, وہ آپ اس کو ایز اے سبجیکٹ یوز کریں. آپ اس میں کچھ سیکھ سکتے ہیں, کچھ پڑھ سکتے ہیں. جیسے میرے بھی علم میں اضافہ ہوا, مجھ کو بھی معلوم ہوئی 4 چیزیں. انشاءاللہ اور بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی استفادہ کریں گے, اور بھی بہت ساری باتیں, لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے مولانا صاحب. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں, کیونکہ ابھی ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے, کوشش رہے گی اگلے 4 ایپیسوڈ میں ہم اور بہت ساری باتیں کریں, اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ کیا جائے. اور آپ دیکھتے رہیے چینل ون, میسج آف ہیومینٹی. خدا حافظ.